गुड आफ्टरनून कैनेडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, रादर आई शुड से ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस वक्त हम 1:15 PM, ये वो समय है जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का भी समय है। हमारा टोरंटो का जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है और मॉन्ट्रियल का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ऑटवा का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, वो जुड़ा हुआ है न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के साथ। और एज ऑल ऑफ यू नो, वाशिंगटन दुनिया की ख़बरों का हमेशा से मेरी मुराद ये है कि जब से दुनिया के मीडिया ने जन्म लिया है, almost for the past over 80 years, precisely after Second World War, वाशिंगटन दुनिया की ख़बरों का सेंटर है। लंदन किसी ज़माने में हुआ करता था, मगर अब लंदन बहुत पीछे रह गया। अब दुनिया की ख़बरों का सेंटर वाशिंगटन है। जुलाई 14 जुलाई 2025 का दिन। आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे 2 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव करके आज स्टूडियो पहुंचना था, तो इसलिए भी लेट हो गया। और बाय द वे, बाहर हमारे यहाँ पे टोरंटो में और हमारे गिरदो नवा में, आसपास के इलाकों में बहुत गर्मी है। इस वक्त 35 सेल्सियस के करीब बाहर टेम्परेचर है, फील लाइक 40 समथिंग लाइक डैट। और ये गर्मी रहेगी और बहुत दिनों से गर्मी चली आ रही है। अच्छी बात है, हम भी यहाँ पे अब जहाँ हम -20 सेल्सियस पे सर्दियों में चले जाते हैं, अब हम समर में +40 के करीब सेल्सियस के करीब फील कर रहे हैं। और यानी हम कह सकते हैं कि हमें अपने इलाकों में अब, यानी यहाँ पे रहते हुए, हमें भारत, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट की याद भी आती है कि अभी भी हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है। वहाँ की ख़बरों के मुताबिक तो फील लाइक शायद ऑलमोस्ट 50 के करीब होता है। लेकिन बहरहाल हमें भी यहाँ पे चूँकि आदत हो गई है एक अच्छे मॉडरेट मौसम में रहने की, और उसमें सर्दियाँ बहुत यहाँ पे हार्श होती हैं, लेकिन अदर देन विंटर इतना गर्म नहीं होता समर में। लेकिन बीच में कुछ दिन आते हैं, कुछ हफ्ते आते हैं जब गर्म होता है, और इस साल ज़्यादा गर्म होने की प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है। तो मंडे जुलाई 14 1:17 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और बातचीत हम करेंगे बहुत डिफरेंट इश्यूज़ पे। पहलगाम के टेररिज्म के हवाले से मैंने bbcurdu.com पे एक रिपोर्ट रियाज मसरूर साहब की आज ही देखी, और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस तरह की और भी रिपोर्ट्स में, जब से पहलगाम का 22 अप्रैल का टेररिस्ट अटैक हुआ है, देख रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो टेररिस्ट, सस्पेक्टेड टेररिस्ट, जो एलिज्ड टेररिस्ट हैं, वो अभी भी एट लार्ज हैं। उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कुछ अरेस्ट हो गए हैं, जैसा कि bbcurdu.com की रिपोर्ट हमें बताती है। और उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी कोट्स हैं, भारत की कांग्रेस पार्टी की भी कोट्स हैं। उनकी ख़ास तौर पर कांग्रेस की ये है कि भाई हमें जो या भारत की जनता को या दुनिया को जो स्केचेस दिखाए गए थे पोटेंशियल टेररिस्टों के, वो भी अब ख़बरों में आ रहा है कि वो भी शायद एग्जैक्टली 4 टेररिस्ट पोटेंशियल नहीं थे, कुछ उनमें से 2 थे, 2 शायद कोई और हैं। ये बड़ी मुश्किल किस्म की इन्वेस्टिगेशन है जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। और आई कैन अंडरस्टैंड एज अ जर्नलिस्ट वाइल सिटिंग 1000 माइल्स अवे फ्रॉम द रीजन इंडिया पाकिस्तान, ये कितना मुश्किल काम है। और वहाँ पे टेररिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस है, मैं इसको बिज़नेस के रंग से देखता हूँ। आइडियोलॉजी तो है ही है, मगर इस आइडियोलॉजी के नाम पे भी बिज़नेस होता है। टेररिज्म की आइडियोलॉजी पे, टेररिज्म की इस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जितना क्रैक डाउन UAE, सऊदी अरब और दूसरे GCC के कंट्रीज़ कर रहे हैं,
اتنا کریک ڈاؤن تو اسلامسٹ ٹیررزم کے خلاف ایون ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت لینیئنسی ہے۔ بھارت میں کریک ڈاؤن ذرا سا کرنے کی کوشش کی جائے تو بھارت کے اوپر اسلامو فوبک ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت کے لیے بہت چیلنجز ہیں۔ پھر بھارت کے اپنے دیش کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیوں کے نریٹوز ہیں، وہ جہاں پہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں کہ آپ جو ہیں اینٹی مسلم ہیں، کبھی کبھی بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں کہتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے بھارت کی بی جے پی کی سرکار پہ کہ آپ اسلامسٹ ٹیررسٹوں کا کریک ڈاؤن بھی نہیں کرتے۔ تو جو سرکار ہے بھارت کی، وہ دونوں طرف سے پریشر میں ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آنے والے دنوں میں بہت اسپیشل ولاگز بھی کروں گا۔ ہم نے بھی اس وقت جموں کشمیر میں جو اپنے فری لانس ساتھی جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلگام کی ٹیررزم کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کس لیول پہ آگے بڑھ رہی ہیں اور کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ اس پہ بھی ہم خصوصی انٹرویوز بھی ایک دو دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں، لیکن جو رپورٹس ہمیں بھارتی میڈیا کی یا BBC کی urdu.com کی خاص طور پر میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ ہندی میں بھی شاید گئی ہوگی، میرا اندازہ ہے، میں ایزیوم کر سکتا ہوں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ ایک انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ایک اسپیشل ولاگ کروں گا۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو پہلگام کی ٹیررزم کے ساتھ انویسٹیگیشن کے حوالوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر آج جب ہم منڈے کو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہم نے اپنا شو آلموسٹ 1:15 PM کے آس پاس شروع کیا، اور تب تک خبریں ہمیں وائٹ ہاؤس سے آ چکی تھیں۔ نیٹو کے جو ہیڈ ہیں وہ ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ نیٹو کے ہیڈ جو نیدرلینڈ کے فارمر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، مارک روٹے، تو مارک روٹے نے کہا تھا کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیڈی کہا تھا۔ تو آج میں CNN کی خبر دیکھ رہا تھا تو CNN کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مارک روٹے کا جو اڈاپٹڈ ڈیڈی ہے وہ اب پریزیڈنٹ پوتن کے خلاف سخت باتیں کر رہا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، آج جولائی 14 ہے، لاسٹ منتھ ہی جون کے مہینے میں جون 16 کو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں کینیڈا میں G7 کی سمٹ کے موقع پر موجود تھے تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ رشیا کو G8 سے نکال دیا تھا کینیڈا کے پرائم منسٹر ٹروڈو نے، حالانکہ اس وقت پرائم منسٹر ٹروڈو نہیں تھے، اس وقت پرائم منسٹر ہارپر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ رشیا کو ہم واپس لائیں، G8 بنائیں، G7 سے G8 بنائیں۔ یہ ابھی ایک مہینہ بھی اس بات کو نہیں ہوا، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں، اور آج انہوں نے مارک روٹے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ میں پوتن کے خلاف اور رشیا کے خلاف سخت سینکشنز لگاؤں گا، اور ان دیشوں کے خلاف سخت ٹیرفز لگاؤں گا جو آئل لیتے ہیں رشیا سے۔ آف کورس اس میں انڈیا آن دا ٹاپ ہے، انڈیا سے زیادہ آئل چائنا شاید لے رہا ہے۔ تو اب یہ دو بڑے جو اس ریجن کے دیش ہیں، چائنا اور انڈیا کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نام تو ابھی نہیں لیا مارک روٹے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، ان کی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ اور ڈپلومیٹس کے کانگریس مین اس پہ خوب بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے لنڈزے گراہم جو سینیٹر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کی پارٹی سے، ان کی بھی یہاں پہ پکچر آپ کے ساتھ، ان کا بھی یہ ٹویٹ ہے۔ تو وہ تو بہت خلاف ہیں پوتن کے اور رشیا کے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بڑی سافٹ باتیں کیا کرتے تھے رشیا کے حق میں اور پوتن کے حق میں، تب بھی وہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ لیکن معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب لگتا ہے کہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ پوتن سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب مدد کروں گا یوکرین کی،
اور انہوں نے یوکرین کی مدد جو ویپنری سپورٹ تھی وہ بند کر دی تھی. وہ کبھی مدد شروع کرتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوکرین کو جنگی ساز و سامان دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پوتن لوگوں کو مار رہا ہے تو میں اب پوتن کو برداشت نہیں کروں گا. حالانکہ جب سے وہ آفس میں آئے ہیں رشیا کے لیے، پوتن کے لیے جنرلی ان ٹوٹیلٹی وہ حق میں ہی رہے ہیں اور وہ خلاف رہے ہیں پریزیڈنٹ زیلنسکی کے، یوکرین کے، نیٹو کے، یورپین یونین کے. لیکن بیچ میں وہ بولتے رہے. اب وہ ان کو زیادہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ رشیا کی طرف سے یوکرین کے اوپر اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے اور ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ان کی جو ایگو ہے، جو وہ پیس ڈیل کروانے کے نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اب وہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اور امریکن سسٹم، حالانکہ بائیڈن کے زمانے میں بھی بھارت پہ کرٹیسائز ہوتے رہتے تھے کہ بھارت تیل لیتا رہتا ہے. حالانکہ بائیڈن آن بورڈ رہتے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ. بائیڈن کے بارے میں جب وہ آفس میں تھے میں تب بھی کہا کرتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور سے میں مقابلہ کرتے ہوئے کہ بائیڈن زیادہ ریلائبل ہے انڈیا کے لیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال جیت گئے یہ والا الیکشن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفس سنبھالا 20 جنوری 2025 کو. تو پھر بھی میں ان کا پہلے ٹینیور میں بھی ان کا کچھ عرصے کے لیے سپورٹر تھا. پھر ان کے ایریٹک بیہیویئر کی وجہ سے، ان کے انپریڈکٹیبل بیہیویئر کی وجہ سے مایوس ہوا. اس بار چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بہت ساری پالیسیز سے جو اسپیشلی فارن پالیسیز سے میں ایگری کرتا تھا، مگر یوکرین کے معاملے میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو میرا یہی خیال ہے کہ یوکرین کو جس طرح جنگ میں جھونکا، یہ بنیادی طور پر جنگ امریکہ، ویسٹرن ورلڈ کی اور رشیا کی ہے. اور بیچارے لاکھوں یوکرینین اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی کنفرم نمبرز نہیں ہیں. ملینز یوکرینینز ڈسپلیس ہیں. اور رشیا کا جو ایگریشن ہے اس کو بھی میں ایگریشن ہی مانتا ہوں، لیکن اس ایگریشن کے کارن بھی ویسٹرن ورلڈ نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہ امید تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ان چیزوں کو کوئی بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے، مگر وہ نہیں کر سکے. بہت ساری اور جگہوں میں بھی فیل ہوئے ہیں. تو بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ود ان 6 months آف ہز دس 10 نیو گورنمنٹ، نیو رجیم، سیکنڈ گورنمنٹ میں انہوں نے کریٹ کیا. خبریں آ رہی ہیں کہ میگا کے جو بڑے بڑے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اب ان سے فیڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایریٹک بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، دنیا کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی. اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے کویسچنز آ رہے ہیں کہ بھئی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت کے خلاف بھی ٹیرف بڑھا دیں گے یا ایون سینکشنز لگانے کی بات کریں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لینگویج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ آج سینکشن لگانے کی بات کریں گے، کل کہہ سکتے ہیں کہ مودی اسٹل مائی بیسٹ فرینڈ. کوئی ان کا پتہ نہیں ہوتا. انپریڈکٹیبل آدمی ہے. اور یہ معاملہ صرف انڈیا، چائنا کے ساتھ نہیں ہے، ہم کینیڈینز کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ 24 گھنٹے کا ہے. یہاں جب وہ آئے ہوئے تھے 16 جون کو G7 کی سمٹ میں کینیڈا، تو انہوں نے 30 days میں کینیڈا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی بات کی تھی. اب 30 days کے بعد کینیڈا کے خلاف انہوں نے 35% ٹیرفس لگا دیا ہے. تو یو نیور نو اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. فرائیڈے کی خبر تھی شاید 30% ہے، اس سے پہلے 35% ہے. کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا ہم کینیڈینز کو بھی کہ کتنے % ٹیرف ہے ہمارے اوپر اور اس کی سچویشن کیا ہے. اس پہ ہماری مسکراہٹ بھی آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی ارسپانسیبل ایٹیچیوڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دنیا ہل گئی ہے. اچھا، دنیا کو شیک کرنے کے حوالے سے میں پرسنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کچھ جو فیصلے تھے اسے ایگری بھی کیا کرتا تھا. ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کیا، مجھے وہ بھی فیصلہ ان کا ٹھیک لگا تھا ریلیٹیولی،
کہ ایٹ لیسٹ بڑے لمبے سمے سے یہ بحث چلی آ رہی تھی کہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کا ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آفٹر آل ایک فیصلہ کن اس پہ ایکشن ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ہمیں پتہ نہیں چلا. انہوں نے کہا میں ایران کے خلاف سینکشنز ختم کر دوں گا، پھر انہوں نے کہا میں سینکشنز اور لگا دوں گا، اور پھر انہوں نے کہا ایران کی رجیم ہم چینج کر دیں گے. اب ایران کی رجیم زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. ایران کا جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے، جو اب خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق، وہ اس کو کوئی بہت نقصان نہیں ہوا. آئی انڈرسٹینڈ کہ امریکہ یا اسرائیل اس پہ پھر کوئی اٹیک کر سکتے ہیں، اور ایران بھی اب سمجھ چکا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہیں. تو یہ جو پیس ڈیل سارٹ آف ان کے بیچ یا سیز فائر چل رہی ہے، اس سے ہم ٹائم بائی کریں یا ہم کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے ہم یہ طے کریں اور بتائیں امریکہ کو کہ بھائی ہم یہ اٹامک بم بنانے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ تو کئی بار میں نے لائیو ڈسکشن بھی کیا، آنے والے دنوں میں اس پہ اور بات چیت ہوگی. تو آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں جو بیسیکلی دو بڑے مدعے ہیں جس کو میں چھو رہا ہوں. ایک مدعا تو پہلگام کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ کہاں ہیں، کچھ پکڑے ہوئے ہیں، بہت سو کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اور بی بی سی کی ایک رپورٹ میں جو میں پتہ چلا کہ بہت سو کو جو اریسٹ کیا گیا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے فیوچر کا نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ انڈین سرکار، نیشنل سرکار کیا کرے گی. لیکن پاکستان کی طرف سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی انڈیا میں بھی جس طرح ہم لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہی سٹائل ہے. ایون بی جے پی کی سرکار کے بہت کریٹک ہیں، ریاض مسرور جو لکھتے ہیں بی بی سی میں، وہ بھی اپنی رپورٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ لوگ لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان میں سے کئیوں کو چھوڑ بھی دیا، اور جن کو پکڑا ہوا ہے وہ قانون کے مطابق پکڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لاپتہ ہیں، ان کے ساتھ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے جو کشمیر میں ڈیکیڈ سے ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے. وہ ایسا تو نہیں ہوا کہ اگست 5 2019 کے فیصلوں سے یا نئی ان کی سرکار جموں کشمیر میں آ گئی ہے اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. پاکستان کے فٹ پرنٹس ابھی بھی ہیں، ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے، اس لیول پہ بالکل نہیں ہے جس لیول پہ ہوا کرتا تھا. تو سچویشن کیا ہے، اس پہ بھی ہمیں کویسچنز آ رہے ہیں، ہم ان کو بھی ایڈریس کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کے کویسچن لینے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہاں پہ جو ہمارے میڈیا پیجز ہیں، سوشل میڈیا پیجز ہیں، جو ہینڈلز ہیں، ان کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کویسچن ہمیں بہت سارے آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کویسچنز ہی لینا شروع کروں. جی لبنہ سعید کا کویسچن ہے ٹورانٹو سے. ول ٹرمپ امپوز سینکشنز اگینسٹ انڈیا اوور بائنگ آئل فرام رشیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. دیکھیے سینکشنز کی ابھی بات تو نہیں کر رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، آئی ڈونٹ تھنک سو امریکہ ایسا کرے گا، لیکن ٹیرف بڑھانے کی بات ضرور امریکن ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. اب ان کا تو انپریڈکٹیبل رویہ ہے. اب خود اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو میگا ان کے پیچھے ٹیم کھڑی ہے، وہ بھی ٹوٹ رہی ہے ٹیم. ایلان مسک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، کتنے ڈس پوائنٹ ہوئے. بہت سارے اور لوگ بھی، ٹکر کارلسن اور بہت سارے اور لوگ بھی میگا موومنٹ کے، وہ تتر بتر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا فیوچر ہوگا ہمیں پتہ نہیں. لیکن جو آپ کا پریسائز کویسچن ہے سینکشنز کے حوالے سے، خیر آئی ڈاؤٹ کہ کوئی ایسی بات ہے. جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن آفس میں تھے تب بھی امریکن لا میکرز کی طرف سے، امریکن میڈیا کی طرف سے، امریکن انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھارت پہ دباؤ رہتا تھا کہ آپ رشیا سے تیل نہ لیں، کیونکہ تب تو امریکہ ایٹ وار ود اگینسٹ رشیا تھا کلیئرلی. تو تب بھی انڈیا نے وہی کیا جو انڈیا کو سوٹ کرتا تھا. تو اس ساری صورتحال میں سینکشن تو نہیں، ٹیرف بڑھانے کی بات کریں گے.
ابھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل بھی نہیں ہوئی. ویسے امریکہ کی ٹریڈ ڈیل تو 2 دیشوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی انڈیا کے لیے چلتی رہے گی. لیکن انڈیا از ناؤ یوز ٹو آف. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, انڈیا جانتا ہے کہ مطلب دس از دا کائنڈ آف امیرکا, دس از دا کائنڈ آف پریزیڈنٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود. ایشوز تو ہیں, ایشوز صرف اب انڈیا کو نہیں ہے, دنیا بھر کو ہیں. سب سے زیادہ ایشوز ہم کینیڈینس کو ہیں. تو ان سب باتوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اسی سینکشنز تو خیر ایک بہت لیس پاسبلٹی ہے, ٹیرفس کی زیادہ پاسبلٹی ہے, ٹریڈ ڈیل کی انپریڈکٹیبلٹی ہے. وہ بس انہی حالات کے ساتھ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت بھی ہے اور انڈیا کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے. ہم سب ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہیں گی, ایک دوسرے کی ضرورتیں بھی دیش پوری کرتے رہیں گے. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے ایریٹک بیہیویئر کی وجہ سے اور امریکہ کی ایک اوور آل انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے ٹورڈز انڈیا پریسائزلی اینڈ ٹورڈز فیو ادر کنٹریز. تو اب ظاہر ہے وہ جو فیو ادر کنٹریز ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ہے, وہ اب سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو. تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک الائنس بھی ہے, انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے اور ٹریڈ تھریٹس بھی ہیں. سینکشنز جو ہیں وہ بھی ٹریڈ تھریٹس کا ہی ایک حصہ ہے. اس کے تو کم چانسز ہیں, ٹیرفس, ٹریڈ ڈیل ٹھیک سے نہ ہونا, اس کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. لیکن اٹ سیلف امریکہ از ان ٹرموائل. میں نے ایٹ لیسٹ 30-40 ایئر سے, رادر 40 ایئر سے, مور دین 40 ایئر سے, میں اپنی ٹین ایج سے امریکہ کی پالیٹکس کو بہت کلوزلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس ایک پترکار ہونے کے ناطے واچ کر رہا ہوں. تو اب امریکہ کی وہ حالت ہو چکی ہے جو میں نے 40 سال سے نہیں دیکھی, کہ خود امریکہ کی پالیٹکس, امریکہ کا انٹرنل سسٹم, فارن پالیسی, وہ اتنا ڈاواں ڈول ٹرموائل کا شکار ہے, توڑ پھوڑ کا شکار ہے. تو انڈیا, چائنا یا اور دوسرے دیشوں کو, ہم کینیڈینز کو چنتا شاید کم کرنی چاہیے جتنی امریکنز کو چنتا کرنی چاہیے. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. بہت سارے کویشچن ہیں فاسٹ پیس, میں کوشش کرتا ہوں. کارتیکی جی کا ہے کویشچن, ول انکریز ٹیرفس آن رشین آئل بائرز bridge the gaps between India and China and form a troika of India, China, Russia to counter Western sanctions. جی یہ کویشچنز اکثر پوچھا جاتا ہے, انٹرسٹنگ ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ کیا ٹرائکا بن جائے گا چائنا, انڈیا, رشیا کا؟ اس کے بھی مجھے کم چانس لگتے ہیں, بیکاز چائنا کی اپنی ٹریڈ سارٹ آف انسیکیورٹی ہے when it comes dealing to India, اور ان کی آپس میں ٹریڈ بھی ہے انڈیا اور چائنا کی. انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ تو اچھے ہیں, وہ اچھے ہی رہیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انیکشن کی وجہ سے کیا پرائم منسٹر مودی یا پریزیڈنٹ زی پھر سے ایک بار سوچیں گے کہ جس طرح پرائم منسٹر مودی نے 2 بار اس سے پہلے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر چائنا نے ہی سارٹ آف اس کو جسے کہنے ہیں نا کمر میں چھرا گھونپنے والی بات کی, گلوان کا جو واقعہ ہوا سارا کچھ. تو اب کیا یہ دیش قریب جائیں گے؟ اچھا یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی لاسٹ ویک ہی جب یہ برکس کا سمٹ ہو رہا تھا تب بھی تھریٹ دی تھی, وہ اپنے امریکہ کے حوالے سے دی تھی کہ جو برکس کے دیش اینٹی امریکن پالیسیز کے خلاف ہوں گے ان سے میں نپٹ لوں گا, بڑے سخت ٹیرفس لگاؤں گا ان کے اوپر. تو اب یہ تینوں دیش برکس کا حصہ ہیں. چائنا, رشیا sort of founder of BRICS. India is also kind of the very primarily part of the BRICS. اب برکس میں تو ان 5 دیشوں کے علاوہ اور بھی 5 دیش آ چکے ہیں اور بھی کئی دیش شامل ہونا چاہتے ہیں. ابھی جو برکس کا سمٹ ہوا تو اس میں کئی ساؤتھ امریکہ کے, افریقہ کے دیشوں کے بھی ریپرزنٹیٹیو اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی پہنچے ہوئے تھے. تو برکس ایک چیلنج ہے اب امریکن ہیجمنی کے لیے.
بیکاز اب دیکھیے یہ جو 3 دیش ہیں جن کے ٹرائکا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑے اسٹرانگ دیش ہیں. ان کی اکانومی دیکھ لیجئے، ان کے پاس انرجی کے ریسورسز، چائنا سوری رشیا کے پاس، رشیا کے انرجیز کے ریسورسز جو ہیں، چائنا اور انڈیا دونوں دنیا کے آلموسٹ 3 بلین پاپولیشن کے 2 دیش ہیں، ان کی نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں آلموسٹ. پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی کوئی برے تعلقات نہیں ہیں. مڈل ایسٹ کا یو اے ای بھی اب بیٹھا ہوا ہے برکس کے ممبر کے طور پر، سعودی عرب بھی شاید اس میں شامل ہو جائے. تو چیلنجز جو امریکہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن خاص طور پر، اس کی وجہ سے ٹرائکا بنے گا. چائنا اور انڈیا کے ریلیشن شپ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ایٹ وار ہے یا بہت خوفناک کانفلکٹ میں ہے. کانفلکٹ بھی ہے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہے، لیکن ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، تعلقات بھی مطلب ٹھیک نہیں تو بہرحال ریزنیبل ہیں چائنا اور انڈیا کے. رشیا کے ساتھ تو انڈیا کے بہت اچھے، رشیا کے ساتھ چائنا کے بھی بہت اچھے، حالانکہ ایک زمانے میں چائنا اور رشیا کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تھے. تو آپ کا یہ سوال کہ کیا ٹرمپ کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ٹرمپ پش کر رہا ہے انڈیا کو ان دونوں کے قریب جانے کے حوالے سے؟ انڈیا آلریڈی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، چائنا بھی اپنے انٹرسٹ میں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، مگر چائنا پھر انفیئرلی بھی ڈیل کرتا ہے نا انڈیا کو، تو پھر انڈیا کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود تینوں دیش برکس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایس سی او میں بھی تینوں دیش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور بھی اسی ریجن میں، چلیے بڑی بڑی آرگنائزیشن تو چھوڑیے، اس ریجن میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رشیا چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کے بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جڑے ہوئے بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، ہفتوں مہینوں میں، اب تو سالوں کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. بہت سارے کویشچن آ رہے ہیں، میں فاسٹ پیس ہونے کی کوشش کرتا ہوں. جی پی ہمیں کبھی کبھی کویشچن بھیجتا ہے، یہ اکاؤنٹ اس نام سے ہے، وائی آل ویسٹرن کنٹریز اینڈ میڈیا سائڈنگ ٹو پاکستان اینڈ ہیٹ ٹو انڈیا. جی دیکھیے بات یہ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ سائڈنگ ود پاکستان بھی ہے، تھوڑا تھوڑا وکٹم ہوڈ والا جو پاکستان کا کارڈ ہے اس کو پلے کر لیتا ہے. الجزیرہ زیادہ ساتھ دیتا ہے. ہیٹ انڈیا کے حوالے سے، انڈیا چونکہ ایک بڑی پاور ہے تو لیفٹسٹوں کے ہاتھ میں دنیا کا میڈیا، تو ذرا انڈیا کے وہ کرٹیکل رہتے ہیں. تو انڈیا اس میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بھی تو بلڈ نہیں کرتا نا. یہ میرا ہمیشہ سے انڈیا کے حوالے سے کرٹک رہتا ہے آنیسٹلی. نہ اپنا انٹرنیشنل میڈیا انڈیا بناتا ہے، نہ ان کے ساتھ تعلقات کو ریپیئر کرنا تو چلیے بات کی بات ہے، تعلقات کو بلڈ ہی نہیں کرتا. تو پھر آپ مطلب میڈیا، دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، یہ کوئی این جی اوز تو نہیں ہے نا جو مطلب آپ کا ساتھ دیں گے. این جی اوز بھی ساتھ نہیں دیتے، تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے فرینکلی. اگر ہیٹ ٹورڈز انڈیا ہے، بالکل ہیٹ ٹورڈز انڈیا ہے، تو انڈین سرکار یا انڈین لابیسٹ یا انڈین بزنس مین یا جو ڈائسپورا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کینیڈا، امریکہ، یورپ میں، وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے ان میڈیا ہاؤسز کے ساتھ تعلقات بلڈ کرنے میں؟ رادر وہ انٹیگونائز کر رہا ہے اس میڈیا کو. تو یہ بڑے ایشوز ہیں ہمارے اپنے ڈائسپورا کے، ہماری اپنی بھارتی سرکار کے. فرینکلی مطلب جو بھی سرکار ہو یا جو بھی بیوروکریسی ہو، میں یہ کرٹیکل بات کر رہا ہوں اور مجھے کرنی چاہیے، میں ایک دوست ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو اپنے تعلقات بلڈ کرنے چاہیے. ریپیئر تو بعد کی بات ہے، تعلقات کبھی رہے ہی نہیں آپ کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، تو بلڈ کریں تعلقات تبھی وہ کچھ ہوگا. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. دتا کلکرنی جی کا، ڈو یو نو ڈالرز ریٹ ان پاکستان از، یا یو ایس ڈالر ریٹ از 284 پاک روپیز. ٹرمپ ریئلی امپوز ٹیرف آن بھارت. از اٹ پاسبل فار ٹرمپ؟ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ٹیرف لگائیں گے، 3 گھنٹے پر اٹھا دیں گے، پھر لگا دیں گے، اگلے روز لگا دیں گے. تو ٹرمپ از ہائیلی انپریڈکٹیبل، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ آپ نے بتایا 284 ایک امریکن ڈالر کے سٹینڈ کھڑا ہے. تو پاکستان کا روپیہ کوئی آج تھوڑا خراب ہوا ہے،
وہ بس اسی طرح خراب چلا آ رہا ہے، ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اب ذرا اور خرابی کے دہانے پہ کھڑا ہے. تو پاکستان کی اکانومی از ناٹ ان اے گڈ شیپ، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ یہ اکانومی بہت برے حال میں تھی ابھی کچھ سال 1.5 سال پہلے. اب اتنے برے حال سے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، کوئی 1-2% کوئی بیٹرمنٹ ہوئی ہے. لیکن پاکستان کو یہ جو ہے اپنی اکانومی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ ڈیل کرنا پڑے گی. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ایش جی کا ہمارے ریگولر کویشچن دینے والے، وہ ٹرمپ امپوز ٹیرفس آن یورپین یونین فار امپورٹنگ LNG فرام رشیا. The 500% tariff will be just for oil, which basically targets CN and China and India. Even JP have started to buy oil. Japan شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں ریسنٹلی I guess کیمپ میٹرز. جی بالکل ہے جی، آپ کے کویشچن میں یہ ساری باتیں بالکل آپ کے آنسر بھی شامل ہیں. اسی لیے میں نے پیچھے کہا تھا کہ اب انڈیا کو میرا نہیں خیال کوئی چنتا ہونی چاہیے کہ امریکہ کیا سٹیپ لیتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی رجیم کیا لیتی ہے سٹیپ. تو ظاہر ہے ابھی اسی صورتحال کے ساتھ ہی گیٹ along ہونا ہے. اور بھارت چائنا اپنے اپنے طور پر اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتے ہیں. ہم کینیڈینز کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے، میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی، بیکاز بھارت کے لیے دنیا بھر کی منڈیاں ہیں، چائنا کے لیے پوری دنیا کی منڈیاں. ہم کینیڈینز نے تو امریکہ کی منڈی کے علاوہ کوئی ہمارے پاس خاص منڈی ہی نہیں ہے. اور ہم نے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی بگاڑے، چائنا کے ساتھ بھی بگاڑے، مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی بگاڑے. ہمارے تو تعلقات بھی کہیں پہ نہیں ہیں. اب مارک کارنی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہاں جائیں گے. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. پرشانت راؤ جی ریگولر ہمارے دیکھنے والے ہیں. وائی کینٹ انڈیا ریسٹ پہلگام ٹیررسٹ یٹ. جی آسان کام تھوڑی ہے پرشانت جی. یہ بات تو کانگریس کی سرکار سوری معافی چاہتا ہوں، کانگریس کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اپوزیشن میں ہیں، وہ تو پریشر ڈالیں گے، ان کا حق ہے کسی بھی دیش کی اپوزیشن کا. لیکن اٹس ناٹ ایزی. لیکن یہ ہے کہ جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں، جو میرے اپنے ساتھی فری لانس رپورٹر بھی بتا رہے ہیں، ابھی میں نے BBC.com کی ایک رپورٹ کو بھی سائٹ کیا، یہاں پہ کوٹ کیا. تو انویسٹیگیشن تو فل فلیج چل رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی مجھے نہیں دکھائی دے رہی، مگر یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ کتنی پیش رفت ہوتی ہے. جی کویشچنز اور بھی ہمیں بہت سارے آ رہے ہیں. عامر سنگھ جی کا ہے کہ سر آپریشن سندور کب تک چلے گا؟ چل تو نہیں رہا، پاز ہے آپریشن سندور. اور یہ اس لیے بند بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ بھئی اب آپ کوئی اس طرح کا کام نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو یہ ہم نے پاز کیا ہوا ہے، فوری طور پر ہم اس کو ریزیوم کر دیں گے. تو اب کب تک یہ رہے گی سچویشن؟ میرا خیال ہے یہ کچھ مہینوں تک رہے گی، جب تک سچویشن کلیئر نہیں ہو جاتی پاکستان کی طرف سے. یہ جو ٹیررسٹ پہلگام کے جن کو اریسٹ کرنا ہے، اور ٹھیک سے یہ بڑی جو میری انفارمیشن ہے بہت لمبی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھارتی سرکار سوئی ہوئی ہے. ان کے پاس بہت سارے، جو ہم میڈیا کی خبریں پڑھ رہے ہیں، ہمیں فیلنگ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس بہت سارے جسے کہتے ہیں ڈاٹس وہ مل چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ اتنی سینسٹیو انویسٹیگیشن ہے کہ اس کی رپورٹیں ٹھیک سے باہر نہیں آ رہی. اور جب کوئی بہت ہی زیادہ ڈاٹس ملیں گے تب یہ رپورٹیں آئیں گی. جی ہمیں بہت زیادہ کویشچنز آ رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میکسیمم کو میں اٹینڈ کروں اور میں رسپونڈ کروں. ندیم شاہ صاحب کا ہے کہ آر یو اسٹل سپورٹر آف ٹرمپ؟ دیکھیے میں ٹرمپ کی پالیسیوں پہ، ان کے ایکشنز پہ نظر رکھے ہوئے ہوں. میں نہیں سپورٹر اس طرح تو نہیں رہا جس طرح میگا کے بہت سارے لوگ اس کے سپورٹر نہیں رہے. میں سپورٹر کیوں تھا ایون اس کے پہلے ٹینیور میں، اب اس کے نئے ٹینیور میں؟ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ میں بہت خوفناک حد تک پولیٹیکل کریکٹنیس تھی، مینٹل بینکرپسی تھی، انٹلیکچوئل بینکرپسی تھی. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے جو فیصلہ کن ایکشنز ہیں وہ ہیلپ ملے گی. جیسے اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے، ہندو فوبیا بھی بڑھ رہا ہے، لیکن الٹا ہوا کہ اینٹی سیمیٹزم بڑھتا رہا، ہندو فوبیا بلکہ اس کی اپنے لوگ ہی کرتے رہے. اچھا اسلامو فوبیا کی بات ہوتی ہے، اسلامو فوبیا والے زیادہ تر اسلامو فوبیا کا کارڈ کھیلتے ہیں.
ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ ممدانی کا کیس چل ہی رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں سوشلسٹ ہوں، پروگریسو ہوں، لیکن میں فرسٹ مسلم میئر بھی بنوں گا۔ اس کا مسلم میئر بننے پہ زور ہے، میئر بننے پہ زور نہیں ہے نیو یارک کا۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں چپٹی تھیں کہ بھائی یہ جو اسلامسٹ ریلیجن کی پالیٹکس کھیلتے ہیں، ہر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اور ریلیجنز میں بھی ریلیجن کی پالیٹکس ہوتی ہے، مگر یہ تو پیورلی اسلامسٹ ریلیجن کی پالیٹکس کھیلتے ہیں، اسلامسٹ آرگنائزیشنز کھیلتے ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ ان سب چیزوں کو کرے گا، لیکن وہ کر نہیں پا رہا۔ پھر پیس کے حوالے سے میں بڑا کنسرن تھا کہ بھئی مڈل ایسٹ میں پیس آئے، یہاں پہ روس اور یوکرین کا پیس آئے، وہ تو نہیں آ سکا۔ مڈل ایسٹ میں پیس کچھ آ بھی رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ سالو ہو بھی رہی ہیں، مگر وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹوٹلی فلی سالو بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان سب باتوں کے علاوہ ٹرمپ کی سپورٹ سے جو میرا جی کھٹا ہوا ہے فرینکلی، وہ یہ کہ یہ جو ٹیرفز کا معاملہ کینیڈا کے خلاف، دنیا بھر کے خلاف، پھر ٹرمپ کی جو لینگویج ہے اتنی ارریسپانسبل لائز پر، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی بہت ریسپانسبل لینگویج ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ کویشچن پھر مجھے ہو سکتا ہے کہ کیا میں نہیں جانتا تھا ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کو؟ جانتا تھا، مگر یقین کریں اتنا گند نہیں تھا۔ اس گند سے بھی ہم تانگ آ گئے تھے ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کے، جتنا گند ود ان 6 months ٹرمپ نے کر دیا یہاں پہ، تو اتنی سپورٹ نہیں رہی۔ لیکن ہم ابھی ٹوٹلی اس کے مخالف بھی نہیں ہوئے۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرف جاتا ہے۔ دیکھیے میں تو کوئی امریکن سٹیزن نہیں ہوں، نہ میں کوئی پارٹی ہوں، میں تو ایک کمنٹیٹر ہونے کے ناطے اپنی جو ہے سپورٹ رکھتا ہوں، کمنٹیٹر ہونے کے ناطے کسی بھی آئیڈیالوجی یا کسی بھی رجیم کے ایکشنز کے حوالے سے۔ ریلیٹیولی ہم کبھی بھی 100% تو کبھی بھی کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پاسبل نہیں ہوتا۔ وی ہیو ٹو بی آنیسٹ، نہ 100% ہم کسی کی مخالفت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ گڈ پوائنٹس نکال لیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بیڈ پوائنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ ہے اینگل۔ جی میناکشی جی کا اسکاربرو سے، وائی از اٹ سو ہارڈ فار انڈیا ٹو اسٹاپ ٹیررزم اکراس جموں اینڈ کشمیر؟ دیکھیے ہارڈ تو ہے، وائی کیوں ہے؟ بہت انہوں نے قابو کیا ہوا ہے آلریڈی، اور آپ دیکھ لیجیے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے سٹون پیلٹنگ اور کتنا گند ہوتا تھا، اب بہت کم ہو گیا۔ پہلوامہ کا اٹیک ہوا تھا 2019 میں، پھر یہ ہوا خوفناک، یہ بڑے بڑے خوفناک، بیچ میں ہوتے رہتے ہیں چھوٹے واقعات، لیکن کمپیئر ٹو دا پاسٹ بہت سچویشن بہتر ہے۔ کمپلیٹ جو ہے ٹیررزم پہ قابو پانا امپاسبل ہے، لیکن بہت حد تک بھارت نے قابو پا لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، سٹیٹس کو دیکھ لیجئے اور سچویشنز کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ملا کے دیکھ لیجئے۔ جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایس جی کا ایک اور، has been stalled on same number of subs into I started falling back in 2019. Is GOI shadow banning channels based in Canada due to security reasons? Do you see it as reason? جی اچھا آپ کا کویشچن ہے۔ جو میرا پرسنل چینل ہے وہ واقعی مطلب وہ ایک تو یہ ہے کہ الگ سے میں اس پہ کوئی شوز نہیں کرتا، جو یہاں کے ہی ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، بہت کم شوز اس میں ہوتے ہیں جو ایکسکلوسیو اس پہ جاتے ہیں۔ تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ فرق کچھ پڑا ہے، خاص طور پر ہمارا وہ جو میرا پرسنل چینل تھا، یہ جو ڈیورنگ دا پاسٹ 3-4 months میں میں کہہ سکتا ہوں کہ 8-10 ہزار سبسکرائبرز بڑھے ہیں، اور ٹیگ ٹی وی بھی اسٹالڈ رہا، شیڈو بیننگ بھی ہے ہمارے چینلز پہ، وہ پاکستان کے بھی مسائل ہیں، اور جی او آئی کی بھی آپ نے بات کی، ان کے بھی سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انپریڈکٹیبلٹی سم ٹائم شاید انڈیا میں بھی ہوتی ہے، ان کو بھی دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی شکی رہتے ہیں۔
تو جیسے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے نا جی میں دشمن اور دوست سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کروں گا، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ دوست کے ساتھ زیادہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی وہ والا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم تو رکنے والے نہیں ہیں. جی اگلے کویشچن کی طرف ووک اگروال جی کا، شوڈ دا ورلڈ ناؤ ٹیک اے فرم اسٹینڈ اگینسٹ ٹرمپس اگریسو ٹیرف بولنگ بائی انٹروڈیوسنگ کوآرڈینیٹڈ کاؤنٹر ٹیرفس. ووک جی بات یہ ہے کہ دنیا کتنا کرے گی کاؤنٹر ٹیرفس کا معاملہ. بھائی دا ٹیرفس اس طرح چل رہے ہیں ٹرمپ کے جیسے ٹیررزم ہوتی ہے، تو اسی طرح اب تو فیل ہونے لگ پڑا ہے. لیکن انفیکٹ اب دنیا عادی بھی ہو گئی ہے، اور کاؤنٹر ٹیرفس کرنے سے ایک اور میس ہوگا. پھر دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی جو تم نے کرنا ہے کر لو. پوری دنیا کی مارکیٹ ہی ہلے گی، تمہاری صرف امریکہ کی مارکیٹ نہیں ہلے گی، یا تم ہی نہیں کماؤ گے. تم جو دعوے کرتے ہو کہ ٹیرف سے امریکہ کمائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. تو کر لو جو کرنا ہے. تو پھر دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے چکر میں، میگا کے نعرے لگانے کے چکر میں ٹیرف لگاتے ہو، پھر واپس فیصلہ لیتے ہو. تو چلتا رہے گا اسی طرح. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کوئی ایکشن سے امریکہ کو، ٹرمپ کو کوئی فرق پڑے گا. آلریڈی دنیا اپنی اپنی چال میں چل رہی ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ بھئی امریکہ کے ساتھ کتنا کام کرنا ہے، کتنا کام نہیں کرنا. آئی لو امریکہ بائی دا وے. مجھے بہت محبت ہے امریکہ سے، ہمارا ہمسایہ دیش ہے، اور میں تو وہاں پہ بہت آیا جایا کرتا تھا. اب ذرا کم ہوا ہے آنا جانا. لیکن یہ ہے کہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کیا واپس اسی راستے پہ آتا ہے جس پہ کبھی ہوا کرتا تھا. لیٹس سی. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. گوکو جی کا ہے، رشیا سیلنگ آئل ٹو انڈیا از میکنگ پروفٹ اور لاس. نہیں، میرا خیال نہیں ہے. رشیا کو بھی فائدہ ہے اور انڈیا کو بھی فائدہ ہے. ٹریڈ میں فائدہ دونوں کو ہوتا ہے. اب رشیا کو ظاہر ہے یہ ہے کہ کم پرائس پہ دے رہا ہے، انڈیا کو اس لیے فائدہ ہے. رشیا کے پاس چوائسز اور آپشنز نہیں ہیں. اب زیادہ سینکشنز بہت ساری لگی ہوئی ہیں. اور بائی دا وے رشیا کا آئل، انرجی، گیس یورپ کو بھی ڈائریکٹ بک رہی ہے اور انڈائریکٹ بک رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. جی کویشچنز کی طرف بڑھتے ہیں. کرتی کی طرف سے، وٹ ڈو یو تھنک آن پاکستان بیننگ 27 چینلز آف پاکستانی اوریجن اینڈ ٹیکنگ ایکشن آن دوز پیپل ہو آر اسپٹنگ ٹروتھ. اور پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا رہتا. اب تو پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہے. بہت سارے رشین چینل ہمارے کینیڈا، امریکہ میں بین ہیں، اور رشیا میں، چائنا میں بہت سارے چینلز بین ہیں. پاکستان میں بھی ایسا کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی کچھ یوٹیوبرز کے چینل بین کر دیے. تو اب ظاہر ہے جو دیش خوش نہیں ہوتا کرٹیسزم سے، تو وہ چینل بین ہو جاتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم ٹیرفس کی بات کر رہے ہیں، ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، جیو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کے بین ہونے کی بات کر، یہ سب باتیں اب جڑی ہوئی ہیں. اب ہم سب یوز ٹو ہو گئے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. دیش ہوں وہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹیرف اب لگا دو جتنا لگانا ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روک تو سکتے نہیں. لگا دو ٹیرف، اس کا نقصان تمہیں بھی ہوگا، پھر بھگت لینا. یہی معاملہ ہم اب یہ جو ٹیررزم کی ایکسٹریمزم ہے، پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. کافی دنیا روک بھی چکی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ آپ نے میڈیا چینلز کی بین کی بات کی خاص طور پر، یہ تو ٹھیک ہے. میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں کہ ان کے چینلز پاکستان میں بین ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بھارت میں بین تھے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب سرکاریں جو ہیں وہ تو ان کے جو بیوروکریسی ہے وہ تو اپنے حساب سے چلتی ہے، تو وہ چلتی ہے. ان کو اگر تمیز ہو دوست کی، دشمن کی، تو بہت اچھی بات ہے. اگر تمیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے. پھر اب جس نے جو کام کرنا ہے، بیوروکریسی نے اپنا کام کرنا ہے، کر لو بھائی. جس نے اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنی ہے وہ اپنی کرتا رہے گا جرنلزم، اور نظام یوں ہی آگے چلتا رہے گا. بہت دھنیواد ہیں. مگر یہ شاید میں اس کویشچن کو بھی لینا ہی چاہوں گا. کویشچنز اور بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم کو کر دوں ایڈریس. آپریشن سندور 2 وین اسٹارٹیڈ؟ انا واٹ از اٹس کنوینئنس؟ سر مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی وشنو جی، کہ اگر آپریشن سندور 2 آپ کی بات کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا 2 سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی تو 1 ہی ہے، وہی پاس پہ ہے.
تو دیکھتے ہیں، میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ حالات پاکستان اور انڈیا کے کیسے چلتے ہیں، ان کے مطابق ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آپریشن سندور 2 آئے گا یا پھر پاکستان تھوڑا سدھر جائے گا. تھوڑا سدھرنے کی بات ہے، زیادہ سدھرنے کی بات نہیں ہے. بہت بہت دھنیہ واد، ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ لائیو جڑے رہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ویک میں ہم 3 بار آپ کے ساتھ لائیو جڑیں. لاسٹ ویک جو فرائیڈے کا لائیو تھا میرا اور کوشل مہرا کا تھا، ہمارا جوائنٹ لائیو تھا. کوشل جی بہت بڑھیا دوست ہیں، بہت ہی ویژنری فرینڈ ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو یہاں پہ ہمارے کینیڈا میں برٹش کولمبیا میں جو شوٹنگ ہوئی تھی کپل شرما کے کیفے کے باہر، اس پہ ہم نے کیا تھا. اور کوشل کے ساتھ میرے اور بھی کچھ پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں. تو بہرحال ہم ملیں گے آپ سے وینسڈے کو اب لائیو. میری کوشش ہوگی کہ 12:30 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم پہ آپ کے ساتھ جڑوں. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے سوشل میڈیا پیجز کو لائک کیجئے، اس کے جو ہینڈلز ہیں ان کو فالو کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد.